जलने नहीं देता, ठंडा होने नहीं देता। क्यों? इसलिए कि जब तक दिल गर्म है उसमें हरकत पाई जाएगी, जब तक हरकत पाई जाएगी उसमें तब्दीली का इम्कान है। लेकिन अगर सर्द हो जाए तो फिर वो मुंजमद हो जाता है, फिर उसमें तब्दीली का कोई इम्कान पाया नहीं जाता। मैं छोटी सी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये लोहा है, स्टील है, रॉड है, अब ये ठंडा है, आप अपनी मर्जी से इसे चाहे जिस तरह से मोड़ सकते हैं, जो शेप चाहे आप दे सकते हैं, बोलिए आप दे सकते हैं। ये मजलिस वन वे नहीं है, सिर्फ जो मौलाना कहते हैं आपको भी साथ। अभी जब तक ठंडा है आप अपनी मर्जी से इसको कोई शेप नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन जब आप एक खास टेम्परेचर पर इसको रखेंगे और जब ये गर्म होगा, जब गर्म होगा तो क्या होगा नतीजा, गर्म होकर ये पिघलेगा। अब जब ये पिघलेगा तो फिर आप अपनी मिजाज और मर्जी के एतबार से इसको शेप दे सकते हैं। आप इससे चाहे चाकू बना सकते हैं, चम्मच बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी चाहे बना सकते हैं। कब? जब तक ये गर्म है, जब तक टेम्परेचर पर है तो इसमें हरकत भी है और तब्दीली के इम्कान भी है। लेकिन अभी जो इस वक्त ये सर्द है, आप अपने मिजाज से मोड़ नहीं सकते, आप अपनी मर्जी के मुताबिक शेप नहीं दे सकते। यही हाल अज़ादार का भी है। जब तक ये मजलिस अज़ा में आएगा दिल गर्म रहेगा, जब दिल गर्म रहेगा इम्कान तब्दीली है। यही तो वजह है कि आने वाला अदा के वक्त पर आता बेनमाजी है बनकर नमाजी जाता है, आता बेदीन है बनकर दीनदार जाता है, आता गुनाहगार है बनकर आसी बनकर आता है और बनकर जाता है। क्यों? इसलिए कि दिल गर्म है। जब दिल गर्म होता है तो इसमें इनकलाब की सलाहियत मौजूद होती है, तब्दीली की सलाहियत मौजूद होती है। इसीलिए हमारे उलमा मराजे ने कहा, खबरदार ये ना समझो कि तुम मजलिस में जा रहे हो। हम ये होता ना मिजाज के मजलिस में जा रहे हैं, नहीं, मजलिस में आप नहीं जा रहे, बल्कि क्या है, कहा ये ना कहें कि आप मजलिस में जा रहे हैं, बल्कि ये कहिए कि हम हुसैन की बारगाह में जा रहे हैं। ये मजलिस के तस्वुर से आप इसको ना देखें, मजलिस की नजर से ना देखें। क्या है? ये हुसैन की बारगाह में है, तो अब हुसैन की बारगाह में आने के लिए भी माफ कीजिएगा मुझे, किसी एमपी एमएलए किसी सियासतदान का ये दफ्तर नहीं है कि जिसका जैसी मर्जी है चला है। ये हुसैन का दरबार है। हुसैन के दरबार में आने की शरायत क्या है? कहा तुम्हारा दिल भी पाक हो, तुम्हारा जाहिर भी पाक हो, तुम्हारा बातिन भी पाक हो। याद रखिए, असर क्यों नहीं होता हमारे पास, इसलिए हम मजलिस सुनते हैं। माफ कीजिएगा, मैं यही का पला बड़ा हूं, मेरे ना आप नए हैं ना आप मेरे लिए नए, लेकिन जो ऐन हकीकत है मैं बयान करूंगा। मैं लबनान गया हुआ था 2 साल पहले, लॉकडाउन 18-19 की बात है। जरा सोचिए क्यों हमारे पास असर नहीं है? इसलिए कि हमने अदादारी के जाहिर को लिया है, जो मकसद अदादारी है उस पर अभी तक हमारी नजर, हम अपने बनाए हुए उसूल और रस्म रिवाज के पाबंद होकर रह गए। हकीकत अज़ादारी को हमने फरामोश कर दिया। वहाँ जब हमारे उलमा और दीगर दानिशवरान से मुलाकात हुई तो कहा कि हमारे यहाँ माशाल्लाह 2 महीने मजलिसों का मुखालिफ नहीं। ये बात भाई आजकल तो जरा जिसको कहा फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। कहा मौलाना तो मजलिस के मुखालिफ है, मजलिस से ना नहीं करिए। हुर ने कितनी मजलिसें की? हुर ने कितनी मजलिसें की? हुर ने एक मजलिस की। मजलिस का नाम है हुसैन की बारगाह में आना है ना। हुर ने एक मजलिस की। सारी जिंदगी एक तरफ, एक रात की जिंदगी एक तरफ, यानी नाम हुसैन नाम है इनकलाब का, हुसैन नाम है तब्दीली का। अगर इस फर्ज पर आकर बदल गए समझ लो अदादारी ने असर किया, लेकिन इस फर्ज पर आकर न बदले समझ लो रस्म रिवाज के असीर और पाबंद बन के रह गए। हुसैन करीम है, आने का सवाब जरूर मिलेगा, जन्नत मिलेगी, लेकिन सिर्फ क्या हमारी कीमत सिर्फ जन्नत ही है? अगर मजलिस का तकाबुल जन्नत से किया तो बड़े घाटे का सौदा किया आपने। क्यों? इसलिए कि इसके मुकाबले में जन्नत, हमारा जन्नत तो वो है कि जिसको अहले बैत के घर के दीवाने खेल खेल में अपने वक्त के बादशाहों को बेच देते हैं, तो जिस जन्नत की ये औकात है उसका तकाबुल फर्श अदा के सवाब से, ये बड़े घाटे का सौदा है, अक्ल का सौदा नहीं है। जन्नत न मांगिए का परवदिगार, जन्नत नहीं चाहिए है। अजीब मेरे मजलिस का रुख चला जाए, लेकिन अब मैं क्या करूं, जहां जाएगा इंशाल्लाह आप लेकर चलिए, मैं आऊंगा इंशाल्लाह आपको पहुंचाऊंगा उस मकाम पर। मजलिस के बदले में जन्नत का सौदा बड़े घाटे का सौदा है। कभी मादियात को न देखें,
اگر حسین مل گئے نا کل کائنات تمہارے، اگر پچھلی جو ہماری مجلس تھی اسی کا ایک تسلسل ہے، اگر حسین کو ہم نے پا لیا نا کل کائنات حسین کے اختیار میں ہے، کل کائنات کا مالک حسین ہے. کیوں؟ سن 61 ہجری سے پہلے توحید شناسی، عدل شناسی، نبوت شناسی کا جو معیار رہا ہو اس میں کوئی ہم کو بحث کرنا نہیں ہے، لیکن سن 61 ہجری کے بعد توحید ہو یا نبوت ہو یا عدالت ہو یا قیامت ہو، ان تمام کی معرفت کا معیار حسین ابن علی ہے. اگر توحید چاہیے ہو حسین کی در سے ملے گی، نبوت چاہیے ہو حسین کی در سے ملے گی، اللہ کی مرضی چاہیے ہو حسین کے در سے ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سن 61 ہجری میں حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ نے آواز دی تو نے اپنا سب کچھ میرے حوالے کیا، میں خدا کائنات میں خلق کروں گا، اختیار تیرا ہوگا، کائنات میری ہوگی، مالک تو ہوگا. جس کو بھی اللہ کی مرضی چاہیے ہے، یاد رکھو حسین کو چھوڑ کر اللہ کبھی مل نہیں سکتا. اگر اللہ کی رضا چاہیے ہو تو توحید کا راستہ کربلا سے ہو کر گزرتا ہے. حسین سے تمہیں توحید ملے گی، حسین سے تمہیں اسلام نام محمدی ملے گا. جس نے بھی حسین کو چھوڑ کر اسلام لیا تو اس نے اسلام کا وہ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جسے آج دنیا دہشت گرد سمجھتی ہے. عزیزو دو اسلام ہے، ایک اسلام نام محمدی، ایک ہے دنیاوی اسلام کی جسے دنیا نے متعارف کروایا. آج دیکھیے اگر حقیقی اسلام کو پہچاننا ہو تو آپ 56 یا 52 اسلامی ممالک ہیں. بھئی اگر اسلام سے دنیا کو دشمنی ہو تو پورے ممالک سے دشمنی ہونا چاہیے نہیں چاہیے؟ آپ نے اس بات کا رکھا ہے. اس دشمن کو خطرہ ڈپلیکیٹ سے نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے یہ ہمارے بنایا ہوا ہے. ڈپلیکیٹ جو ہے وہ جانتا ہے کہ ہمارا پروڈکٹ ہے. اس سے کیا ڈر ہے؟ ڈر اس سے ہے کہ جو حقیقت پر مبنی ہے. کہ پورے 52 ممالک میں کسی پر کبھی کوئی اعتراض نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں، کچھ نہیں. صرف ایک ہی جو بہت ہی مختصر ملک ہے اسی کو کیوں ٹارگیٹ، یعنی اللہ اکبر. ذرا سوچیں آپ، حسین کی فکر پر ہمارا سلام. حسین نے سن 61 ہجری میں یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ ایک معیار صبح قیامت تک حق اور باطل کا حسین نے قرار دیا. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی حسین بتا رہے ہیں ہر دور میں حسینی مزاج بھی ملیں گے، ہر دور میں یزیدی مزاج بھی ملیں گے. اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، وقت حسین کو پہچانو، وقت یزید کو پہچانو. آج وقت کا یزید کون ہے؟ امریکہ اور اسرائیل. کیا چاہتے ہیں؟ اسلام کو مٹائے. کبھی سعودی پہ حملہ کیا؟ کبھی کسی اور ملک کے مخالف بات کی؟ نہیں. کہا اس کے خلاف کیوں؟ کہا کہ یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اشاروں پہ ناچتے ہیں. یاد رکھیے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام ہمیشہ سے سربلند تھا، سربلند رہے گا، کبھی جھکا نہیں ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے دین کو بچانے کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے ذمہ قرار نہیں دی ہے. حسین دین کو بچا گئے. اب دین نام اور حقیقی دین کو پہچان کر اس کو فالو کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. مجھے نیا دین بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا آج 56 یا 52 ممالک ایک طرف، کیوں اسی ایک ملک کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے؟ کہا یہ وہ دین ہے کہ جس دین میں ولایت پائی جاتی ہے، یہ وہ اسلام ہے کہ جس اسلام میں ولایت پائی جاتی ہے. تو ہر اسلام سے آپ کے یزید کو خطرہ نہیں ہے، بلکہ اسی اسلام سے خطرہ ہے کہ جس اسلام میں ولایت کا نظام پایا جاتا ہے. آج اگر کسی کو آپ دیکھیں تو ہم کیا جمہوریہ اسلامی ایران جو کہتے ہیں، یہ صرف ایک ایران کا انقلاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایران میں آیا کل اسلام کے لیے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ولایت محمد و آل محمد کی آموزش ہے. اور اسی لیے امام خمینی نے کہا یہ انقلاب پیش خیمہ ہے ظہور مہدی کا. جب امام ظہور کریں گے یہ پوری کائنات کے انقلاب ان کے ہینڈ اوور کر دیا جائے گا. تو آج
وقت کے یزید کو، وقت کے امریکہ اور اسرائیل کو، جس کے سامنے اللہ اکبر کسی کی مجال نہیں کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے. اگر کل کائنات، اگر آج 56 یا 52 ممالک میں اگر کسی میں جرأت ہے تو وہ علی والے میں ہے. یہ جرأت علی والوں میں پائی جاتی ہے. اور کیوں نہ پائے جائے کہ جس سلمان نے یہ کہا ہو. ذرا دیکھیں یہ جرأت کیوں آئی. سلمان نے کہا کہ میں سلمان اگر علی کے گھوڑے کے خاک قدم کو اپنے مٹھی میں لے کر میں کل کائنات پر حکومت کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. علی کے خاک پا نہیں، علی کے خاک پا نہیں، علی کے نقش قدم نہیں، کہا علی کے گھوڑے کے نقش قدم کی خاک اپنی مٹھی میں لے کر کل کائنات پر حکومت کر سکتا ہوں. یہ استعداد و صلاحیت علی میں نہیں، علی جس سواری پر سوار ہے اس میں اتنی جرأت اور طاقت آ جاتی ہے. اللہ اکبر. بھائی سامری نے جو بنایا تھا، آپ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ سامری نے جو بچڑا بنایا تھا وہ کیسے بنایا؟ کہا جبرائیل کے گھوڑے کے خاک قدم اٹھائی تھی، اس بچڑے میں ڈالی تھی، بولنے لگا. اما جبرائیل ان کے گھوڑے میں یہ تاثیر، تو یہ جبرائیل کون ہے؟ علی کا شاگرد ہے. کب شاگرد کی سواری میں اتنی صلاحیت ہو تو استاد کی سواری پر کہا میں اس کی خاک کو اپنی مٹھ میں لے کر کل کائنات پر حکومت کر سکتا ہوں. تو عجب نہیں آج کے دور کے ایرانیوں نے آواز دی ہو، کیونکہ سلمان کا تعلق ایران سے فارس سے ہے نا. اللہ اکبر. آواز دی سلمان دعویٰ تم نے کیا تھا، دلیل ہم دے رہے ہیں. دعویٰ تم نے کیا تھا، دلیل ہم دے رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ جو آج کل سوشل میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے نا، بد حجابی کے خلاف وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں. جو مظاہرے کر رہے ہیں نا، نہ کو حجاب سے مطلب ہے، نہ بد حجابی سے، نہ جو مری ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. بلکہ اصل تکلیف یہ ہے کہ اتنے سینکشنز کے باوجود بھی یہ اتنا آگے کیسے بڑھ گئے ہو. کیونکہ انہوں نے سب ہاتھ پیر باندھ کے رکھ دیے تھے. جس ڈرون پر ان کو اتنا ناز تھا کہ جو کبھی راڈار پر نہیں آ سکتا، اس کو ہیک کر کے اتارا. نہ صرف اتارا بلکہ ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی. علی والوں کا کمال یہ ہوتا ہے. کیوں اتنا پابندی، کیوں اتنا پریشر ہے کہ ملک پر؟ وہ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ پوری تیزی کے ساتھ دنیا میں ترقی کر رہا ہے. ہر انقلاب زمانہ جو اپنے وقت کا سپر پاور روس تھا، آج ایران نے ایسا ڈرون بنایا ہے. یہ کیا ہے؟ ولایت کی اتباع کا نتیجہ، یہ اہل بیت کے در کی خدمت کا نتیجہ ہے. کہا کہ اتنی سینکشن کے باوجود ایسا ڈرون ایران نے بنایا کہ اسرائیل تو اسرائیل، امریکہ تو امریکہ، دنیا کے کسی راڈار میں یہ طاقت نہیں ہے کہ امریکہ کے ایران کے اس ڈرون کو اپنے راڈار پر لا سکے. اور بیچا کس کو؟ جس کو اپنی طاقت سپر پاور، وقت کا سپر پاور کون؟ رشیا. دیکھا آپ نے انقلاب زمانہ. یہ کیا ہے؟ تو یہ بد حجابی ایک عنوان ہے. یہ بد حجابی صرف ایک بہانہ ہے. حقیقت میں اس کی ترقی کو روکنا ہے جو بڑھتی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے کہ جنہوں نے اس اسلام کو سقیفہ کے بند کمرے سے نہیں لیا ہے بلکہ غدیر کے کھلے میدان سے لیا ہے. یہ جو اسلام ہے، اسی لیے جس اسلام میں غدیر پائی جائے، جس اسلام میں ولایت کا نظام پایا جائے، اس اسلام سے تکلیف ہے. تو میں نے کہا ہمارے ماشاءاللہ پروردگار ہماری عبادت کو اور حسنیت سے پروردگار واقف. 2 مہینے 8 دن ہمارے ماشاءاللہ مسلسل ہر جگہ، لیکن پھر بھی ہمارے ویسی ترقی، ویسے انقلاب کیوں نہیں ہے؟ اور جب میں لبنان گیا تھا انہوں نے بتایا ہمارے پاس کل سال میں 24 سے 25 مجلسیں ہوتی ہیں. صرف ذرا غور کریں، آپ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے. میں مجلس کا مخالف نہیں کہ آپ چھوڑ دیجیے بات نہیں، ذرا سوچ ایک لمحے کے لیے. کہا انہوں نے 25 یا زیادہ سے زیادہ 30 مجلسیں. لیکن آج کیا ہے؟ کیا وہ لوگ ہیں؟ حزب اللہ ایک حکومت کا نام نہیں ہے. حزب اللہ ایک معمولی سے گروپ کا نام ہے، ایک چھوٹے سے مختصر سے گروپ کا نام ہے جنہوں نے اس طرح سے کربلا کو لیا. ظاہر تو ظاہر انہوں نے اپنی رسائی باطن تک کی. جب کربلا کے مقصد کو سمجھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کی جو لوکل حکومت ہے بغیر حزب اللہ کے کبھی چل نہیں سکتی. یہ کو کہاں سے ملا نظام؟ یہ نظام اسی کربلا سے ملا ہے. یہ حقیقت کربلا ہے. تو لہذا جانے گرامی قدر، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حسین کی بارگاہ ہے. حسین کی بارگاہ میں آنے کے لیے طیب و طاہر، جسمی طاہر ہو، ہماری روح بھی طاہر ہو.
اور جب انسان آتا گناہگار ہے تو جب آپ نے ارادہ کیا مجلس کا اعلان ہوا تو یہ نہ سمجھیں کہ مجلس میں جانا ہے، بلکہ علماء نے کہا کہ یہ سوچو کہ ہم حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور جب حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اللہ نے حسین کی عظمت کو ہمارا سلام کہ جب گھر سے چلے ہیں نا تو جیسی مجلس کے لیے چلے ہیں، کیونکہ حسین کی بارگاہ پاک بارگاہ ہے، عصمت و طہارت کی بارگاہ ہے، پروردگار کا نجاست کوئی آ نہیں سکتی۔ اپنی عظمت کو سمجھیے جو آپ یہاں پر آئے ہیں، اپنے مقام کو سمجھیے، آپ بالکل پاک و پاکیزہ ہو کر یہاں پر آئے ہیں۔ اب 2 مہینے 8 دن جب گزر گئے ہیں تو ایسے طیب و طاہر ہو گئے ہو کہ جیسے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہماری آج سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو طہارت حسین کے ذکر کے صدقے میں حاصل ہوئی ہے، اس طہارت کو باقی رکھنا یہ بڑا کمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثواب کمانا بڑا آسان ہے، اس کو بچانا بڑا مشکل ہے، بچانا بہت مشکل ہے۔ تو لہذا عزیزان گرامی قدر، چونکہ میں نے کہا ہے آپ اس کو صرف الوداع عنوان کو دیا، الوداع صرف اس کو مت سمجھیے کہ اب ایام ختم ہو گئے، نہیں، آج سے ہماری ذمہ داری دوبالا ہو گئی ہے، آج سے ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے 2 مہینے 8 دن مسلسل یہ پاک ذکر سنا، کیوں؟ اس لیے کہ انتم النور، اہل بیت خود نور ہے، وَكَلَامُكُمْ نور، ان کا کلام بھی نور ہے۔ اور نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ نور کا کام ہے تاریکی کو دور کرنا، لیکن تاریکی کب دور کرے گا؟ کہ جب اسے نور کو جگہ ملے گی۔ بھئی آپ ایسا پیک کمرہ کر دیجئے کہ جس پہ ذرہ برابر بھی کوئی سوراخ کوئی دراڑ نہ ہو، اور آپ فل پاور والا لائٹ لگا دیں تو کیا روشنی اندر جائے گی؟ لیکن اگر ذرا سا سوراخ دروازے میں یا کسی جگہ کر دیا جائے تو نور اپنی جگہ خود بخود بنا لے گا۔ اہل بیت کا کلام نور ہے، تو اپنے اندر ایک معمولی سی جگہ تو پیدا کر کہ جس کے ذریعے سے نور تیرے وجود میں داخل ہو سکے۔ اب اگر ذرا سا وجود میں تیری جگہ ملے گی جس کی وجہ سے نور تیرے وجود میں داخل ہو تو پھر تو اس منزل پر پہنچے گا کہ کبھی حر بنے گا، کبھی زہیر بنے گا، کوئی وہب قلبی بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے نہ حر اپنے تھے، نہ زہیر اپنے تھے، نہ وہب قلبی اپنے تھے۔ جب نور سے ملے تو نور نے اپنی تاثیر دکھائی۔ شرط یہ ہے کہ مجھ میں وہ صلاحیت ہونا چاہیے ہے کہ میں اس نور کو اپنے وجود میں درک کر سکوں۔ لہذا یہ آج کی ہماری ذمہ داری، ٹھیک، اس کو آپ الوداعی مجلس، تو لہذا جس آیت شریفہ چونکہ 2 مناسبتیں، ایام ادا کا اختتام اور ایک طرف وقت کے امام کی یتیمی کا دن، تو ایک آیت شریفہ، ایک آیت قرآن صامت سے اور ایک آیت قرآن ناطق یعنی اہل بیت کی جو فرد ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، ایک قرآن صامت کی آیت، ایک قرآن ناطق کی آیت، دونوں کا آپ مزاج دیکھیے۔ عزیزو، آج کل بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے ہماری زندگی میں کہ آپ مت پوچھیے۔ مولانا کی بات کا کم اثر ہے، یوٹیوب سوشل میڈیا کو ہم نے اپنا سب کچھ مان لیا ہے۔ مولانا کہیں گے نہیں، وہاں تو ایسا میسج آیا، یاد رکھیے سوشل میڈیا پر آنے والی ہر بات لائق تصویر نہیں ہے، قابل یقین نہیں ہے۔ یاد رکھیے علی کا چاہنے والا جذباتی ہو کر کام نہیں کرتا، جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ذرا سوچے گا جملے پہ، جذباتی ہو کر جذبے کے ساتھ کام کرتا ہے، جذباتی ہو کر کام نہیں کرتا۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب ایک فرق میں بتاؤں گا، جذباتی ہو کر کام جب کیا جاتا ہے تو جذباتی انسان کے جذبات حقائق پر غالب آ جاتے ہیں، لیکن جب جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو حقائق غالب رہتے ہیں، جذبہ تابع حقیقت رہتا ہے۔ کربلا میں کون تھے؟ اما 1400 سال گزرنے کے بعد ہم میں اتنا جذبہ پایا جاتا ہے، تو جنہوں نے حسین کی بارگاہ میں حسین کو درک کیا ہو کیا ان کے پاس جذبہ نہیں تھا؟ مجھے تاریخ کربلا میں بتائیے کسی بھی صحابی نے، کوئی بھی صحابی حسین کی بغیر اجازت کے میدان جنگ میں گیا؟ ہم تو جب جذباتی ہوتے ہیں نا تو پوری آستین چڑھ جاتی ہے، جذباتی ہو گئے۔ اچھا، کمال ہمارے پاس یہ ہے کہ جہاں جذبات جذبے سے کام ہونا چاہیے ہے، جہاں تیور چڑھنے چاہیے وہاں تیور نہیں چڑھتے۔
اور جہاں چڑھنے چاہیے ہے وہاں نظریں چھپ جاتی ہیں. پورا غم و غصہ، پوری شجاعت، پوری بہادری، پوری غیرت ہمارے ماتحت بیوی بچوں جو ہمارے ماتحت سب ان کے ساتھ. لیکن جب ذرا سی دین کی بات آئی تو کسی کے پیشانے میں کوئی بل نہیں پڑتا. اسلام نے کہا کہ الحب للہ والبغض للہ. دشمنی ہو تو اللہ کے لیے، دین کے لیے، دوستی ہو تو دین اور اللہ کے لیے. تو لہذا کسی صحابی نے دیکھا آپ نے بغیر اذن امام میدان میں گیا ہو نہیں. مولا ابو خلیل عباس کیا جذبہ، کیا جوش، کیا غلبہ. کبھی تاریخ نے لکھا کہ بغیر حکم امام کے، تو کہا کہ یاد رکھیے جذبے کے ساتھ کام کریں، جذباتی ہو کر کام. سوشل میڈیا پر ایموشنل بلیک میل ہم کو کیا جاتا ہے. جیسے ہمارا کیا ہے، کوئی بھی لکھا مولا علی نے فرمایا، اوپر سے مولا علی کا نام آ گیا، نیچے کیا ہے ہم بغیر سوچے سمجھے اسے فارورڈ کر رہے ہیں. اما پہلے اس کو عقل کی کسوٹی پر تولو تو صحیح. یہ قرآن ناطق ہے، قرآن ناطق کو قرآن سامد سے ملاؤ، قرآن ناطق کو قرآن سامد سے ملاؤ. ہر آنے والی چیز کو آنکھ بند کر کے فارورڈ نہ کریں. اچھا ایموشنل کا عالم تو یہ ہو گیا ہے، کسی نے کہا آپ اس میسج کو 10 بار اگر فارورڈ کریں گے آپ کو 1 گھنٹے میں خوشی ملے گی، اگر نہیں کیا بڑا نقصان ہوگا. عقل کے اندھے، عقل سے پیدل. سوشل میڈیا واٹس ایپ کب سے آیا؟ تاریخ کیا ہے اس کی؟ کتنے سال؟ اس سے پہلے کسی نے کوئی نیکی نہیں کی. اس سے پہلے جنہوں نے اگر فارورڈ نہیں کیا ان کا کیا ہوگا؟ کیا اسلام صرف فارورڈ اور ریورس پر رہ گیا ہے؟ کیا معیار ثواب فارورڈ کر دیا ہم نے ماشاءاللہ؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایموشنل بلیک میل ہے. اس کو ذرا ہوشیار کریں. علی کا چاہنے والا کبھی اندھا نہیں ہوتا ہے. فوراً جیسے نام سنا مولا کا، امام کا، فوراً فارورڈ کر دیا. یاد رکھیں ایک معیار میں آپ کو دے رہا ہوں، اس معیار کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. قرآن صامت کو قرآن ناطق سے ملائیے. جو بھی حدیث آئے قرآن سے ملائیے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ جو بھی کلام ہم سے منسوب کیا جائے، اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ معصوم کا کلام ہے یا غیر معصوم کا کلام ہے، تو اس کو امام نے اللہ اکبر کہا نہیں کسی اور رسول کی حدیث سے یا کسی اور چیز سے کہا نہیں. جناب ایک صلاۃ پڑھی مل کے محمد اما علی کے چاہنے والوں کی آواز اتنی خستہ تو نہیں ہونی چاہیے. چھٹے امام نے فرمایا جو بھی کلام ہم سے منسوب کیا جائے اور تمہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ ہمارا کلام ہے یا کسی اور کا کلام، اس کلام کو قرآن کی آیت سے ملاؤ. مزاج اگر مل جائے، یہ آیت اگر قرآن، یہ حدیث اگر قرآن کی آیت سے مل جائے، سمجھ لینا ہمارا کلام ہے. اگر یہ قرآن کے مخالف ہو تو فَضْرِبُوهَا عَلَى الْجِدَارِ، تو اسے دیوار پر دے مارو. یہ ہمارا کلام نہیں ہو سکتا ہے. تو لہذا ایک معیار یہ ملا ہے کہ جو بھی حدیث آئے کہا دیکھو کہ یہ امام کا کلام آیت سے ملتا ہے یا نہیں ملتا. کیوں نہ ہو، یہ قرآن قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے. تو لہذا یہ معیار ہمیشہ برقرار رہے کہ جو آئے آنکھ بند کر کیا فارورڈ نہ کریں بلکہ تحقیق کریں. تحقیق کے لیے کیا ہے؟ یہ قرآن سامنے ہے، قرآن کے مطابق ہے، بسم اللہ. قرآن کے مطابق ہے فَضْرِبُوهَا عَلَى الْجِدَارِ. یاد رکھیے اگر نہیں فارورڈ کیا آپ کا کوئی نقصان ہونے والا، اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اگر نہیں کیا میرا نقصان ہو جائے گا، تو اس سے بڑا ضعیف الاعتقاد اور ضعیف الایمان کوئی شخص. کیونکہ مجلس میں آنے کے بعد ایسے عقیدوں پر ایمان رکھنا یہ عقیدے کی ضعف اور ایمان کے ضعف کی علامت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بہرحال ایک آیت قرآن ثابت، ایک آیت قرآن ناطق، دونوں کا مزاج آپ دیکھیں. امام نے قرآن نے کہا وعباد الرحمن، کیونکہ جو ہم نے عنوان کو قرار دیا تھا وہ یہ تھا نا شعور بندگی. بندگی کا شعور ضروری ہے. اگر شعور نہیں ہے تو جس خدا کی ہم عبادت کر رہے ہیں اگر اسی کو نہ پہچانا تو پھر کیا کیا؟ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کس کو مان رہے ہیں؟
جس کی نماز پڑھ رہے ہیں کیا اس کو ہم نے پہچانا؟ جس کے لیے عبادتیں کر رہے ہیں کیا کبھی ہم نے اس کو جانا؟ اگر نہیں جانا تو پھر عبادت کا مفہوم ہی کیا ہے؟ اطاعت کا مفہوم ہی کیا ہے؟ کیونکہ شرط اطاعت معرفت پروردگار ہے. جب تک اس کی معرفت نہیں ہوگی عبادت میں وہ عبادت میں وہ معنویت اور روحانیت نہیں جائے گی جب تک کہ ہم پروردگار کی معرفت حاصل نہیں کریں گے. اسی لیے تو مولا نے فرمایا کہ اول العلم معرفت الجبار، پہلا علم اللہ کی معرفت ہے. عبادت سے پہلے، نماز سے پہلے، ہر عمل سے پہلے یہ سوچو کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، میں کس کی پرستش کر رہا ہوں. اسی لیے تو آنے والے نے پوچھا مولا کس خدا کی عبادت کرتے ہو؟ کیا کبھی اس خدا کو دیکھا ہے؟ علی نے کہا علی ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے کبھی دیکھا نہ ہو. جس خدا کی عبادت کرتے ہو کیا اسے دیکھا ہے؟ علی نے کہا اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے کبھی دیکھا نہ ہو. کہا کیسا ہے آپ کا خدا؟ کہا نادان یہ خدا ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی دینے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آنکھوں کی حدود میں محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا ہے. پھر کہا دیکھا کیسے ہے؟ کہا اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں بلکہ بصیرت سے دیکھا جاتا ہے. بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھا جاتا ہے. دل کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا جاتا ہے، ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھا جاتا. تو لہذا پہلی شرط عبادت کی یہ ہے، چاہے آپ مجلس کر رہے ہو یہ بھی عبادت ہے. کس کی عبادت ہے؟ حسین کی. کبھی حسین کی معرفت حاصل کی؟ حسین کون ہے؟ صرف جانا کہ حسین تیسرے امام ہے، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے لال ہیں، رسول کے نواز ہیں، اس کے آگے کوئی جانا ہم نہیں. میں اپنا بھائی یہ مجلس نامی ہے، خود اپنا انالائز کریں، آپ اپنا تجزیہ کریں. انسان اگر یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے حسین کو کس حد تک جانا، اور جس نے جس حد تک جانا وہ معیار، اس کا معیار معرفت اتنا ہی بلند ہوتا چلا گیا جس حد تک جس نے حسین کو. تو لہذا ہم جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور جس کی بندگی کا دعویٰ ہے، کیا کبھی اس رحمان کو پہچانا بھی ہے؟ کہا پہچانا تو نہیں ہے. جب پہچانا نہیں ہے تو شروع کہاں سے کریں؟ یہ بھی کمال ہے، پہچانتے ہیں نہیں، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے جی. معرفت کہاں ادا نہیں ہوا، اور تقاضے، یہ تقاضے خود بتا رہے ہیں. پوری ذمہ داری کے ساتھ میرے پاس تشریح کے لیے زیادہ وقت نہیں. یہ تقاضے خود بتا رہے ہیں کہ ابھی معرفت کمال تک نہیں پہنچی. کیوں؟ اس لیے کہ محبت اور عشق میں کبھی مانگا نہیں جاتا. تم اپنا فرض بندگی ادا کرو، وہ آقا ہی کرنا خوب جانتا ہے. تم اپنا فرض بندگی تو ادا کرو، وہ آقا ہی کرنا. یہ ہمارے تقاضے خود بتا رہے ہیں کہ وہ معیار معرفت ابھی ہمارے پاس نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر معرفت کا معیار ہوتا تو پھر مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے. مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے. میں بھی خاموش ہوں، وہ بھی خاموش ہے. جب معیار اس مقام پر اپنے آپ کو انسان اس بلندی پر لے کر جائے، پوری توجہ اس بلندی پر لے کر جائے، مجھے ضرورت نہ ہو پروردگار مجھے یہ دے دے. کیوں؟ بندگی اس بات کی اجازت نہیں دیتی. غلامی اس بات کی اجازت، انسان کہتے میں آزاد ہوں، آزاد ہے جو چیز آئے تیرا کر. لیکن جب بندگی کا اقرار ہے تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ نہ بندے کی اپنی کوئی مرضی ہے، نہ بندے کی اپنی کوئی خواہش ہے. جو مالک چاہے گا جیسا وہ رکھے گا. پروردگار مجھے ایسا رکھ دے. نادان جب تو غلام ہے تو تجھے حق کیا ہے؟ یا تو اقرار ہے بندگی نہ کر، پھر جو چاہے کر. لیکن اگر بندگی کا اقرار ہے، اسی لیے میں اپنے نوجوانوں اور آپ سے کہتا ہوں کہ اگر علی کی غلامی کا اقرار ہے تو اپنے عمل کی، اپنے منزل عمل میں احتیاط سے کام لیں. لیکن اگر جو چیز چاہے وہ کرنا ہے تو علی کی بندگی کا اقرار چھوڑ دے، جو چیز چاہے کرے. یا تو بندگی کا اقرار چھوڑ دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آقا ہے، مالک ہے، خالق ہے. ہر میری رگ رگ سے وہ واقف ہے کہ جس چیز کو اس کو ضرورت ہے وہ مجھ سے زیادہ میرے حال سے واقف ہے. تو اب اگر میں تقاضا کروں خدایا یہ دے دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، تو معلوم یہ ہوا کہ میرا معیار معرفت اس مقام پر نہیں پہنچا ہے. یہ مانگنا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے معیار معرفت کو، اپنے بندگی کے معیار کو اس مقام پر لے جا جہاں وہ دیکھنا چاہتا ہے. تو جب اس مقام پر تو اپنے آپ کو لے جائے گا، تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ آواز قدرت آئے گی کہ ہر خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا
اتنا, یہی ہے معیار معرفت. پھر تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ وہ پوچھے گا بتا تجھے کائنات میں اگر ہمیں کوئی ملا وہ سوائے محمد اور محمد کے خاندان کے کوئی اس مقام پر نہ ملا. اتنا معیار اللہ اکبر ہم کو ہے. اگر 17 رکعت کے ساتھ نماز شب کی بھی اگر اللہ نے توفیق دے دی تو پھولے نہیں سماتے اپنی عبادتوں پر. کہتے ہیں کہ ہم نے تو نماز شب بھی پڑھی. اچھا کمال ہے, بتانا نہیں بھی چاہتے, بتانا بھی چاہتے. لابل ہے کلام دوران گفتگو رخ اس طرف موڑ جاتے ہیں کہ میری بات بھی پہنچ جائے, سامنے والے کو احساس بھی ہو جائے. تو نادان تجھے نماز ان کے لیے پڑھی یا اس کے لیے پڑھی, ثواب یہ دینے والے ہیں یا وہ دینے والے ہیں. یہ اگر معیار ہو جائے ہماری مجلسوں کا بھی کہ جس کے لیے فرض ادا بشا ہے وہ آ جائے, وہ راضی ہو جائے. یاد رکھیے پوری توجہ کے ساتھ, 100 لوگ ہیں, 200 لوگ ہیں, سب کے مزاج الگ, عادتیں الگ, اطوار الگ. 100 لوگوں کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے, ایک خدا کو منا لینا بڑا آسان ہے. اس کی رضا ملحوظ خاطر رہے سب کچھ ہو جائے. لیکن اگر ہم لوگوں کو منانے کے چکر میں رہے تو مشکل کیا ہے, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہیں گے نا. تو لہذا کائنات میں اگر کوئی ملا اس مقام پر وہ اہل بیت کا گھرانہ کہ جنہوں نے ہم اگر 17 سے زیادہ 51 رکعت ہماری ہو جائے مستحبات کے ساتھ تو ہم پھولے نہیں سماتے, ہم اپنی عبادتوں پر ناز کرتے ہیں. اللہ نے جنہوں نے کائنات کو سلیقہ عبادت سکھایا ہو, جن کی تسبیح و تقدیس کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح و تقدیس کا سلیقہ سمجھا ہو, جن کی عبادت کو دیکھ کر ملائکہ نے عبادتیں سیکھی ہو. اللہ اکبر, کمال تو یہ ہے کہ جن کی عبادتوں پر خود خالق کو ناز ہو وہ ہستیاں یہ کہتی نظر آتی ہیں, الہی ما عبدنا کا حق معرفت, الہی ما عبدنا حق معرفت. خدایا نہ ہم سے تیری عبادت کا حق ادا ہو سکا, نہ ہم سے تیری معرفت کا حق ادا ہو سکا. جب اہل بیت اس مقام پر پہنچے آواز قدرت آئی, تم نے اپنے بندگی کے کمال کو بتایا. اب میں خدا اپنی مرضی کا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اے اہل بیت اب میری اپنی مرضی نہیں ہے, جو تم چاہو گے وہی اللہ کی مرضی ہوگی. ایک سبب بندگی کے اس معیار پر اپنے آپ کو لے گئے کہ پھر قدرت نے آواز دی. میں نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اب مجھے شب قدر میں اپنی تقدیر لکھوانے کے لیے دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر سے آواز آئے, میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے. یہ ہے معیار بندگی, یہ ہے معرفت کردگار کہ جب اس مقام پر بندہ پہنچ جائے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی. اس لیے میں نے کہا کہ ہم اس مجلس میں آنے کے بعد جو کچھ بھی اپنی دعائیں مانگتے, دعائیں مانگنے کے جو ہے مخالف نہیں ہیں, قرآن نے کہا. لیکن یاد رکھیے مانگنے میں بھی فرق ہے. دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے, زبان سے نہیں اقبال. قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کے منہ میں زبان نہیں ہوتی. پر محمد و آل محمد صلی اللہ میں نے کہا نا کہ اگر معرفت جتنی بلند ہوتی چلی جائے گی نا, عمل میں خود بخود تبدیلی ہوتی چلی جائے گی. اگر ہمارے مجلسوں کا رسم و رواج وہی رہا جو پہلے تھا تو سمجھ لیجیے کہ ہمارے پاس ابھی معرفت نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ جہاں معرفت ہوتی ہے وہاں عمل میں تبدیلی آتی ہے. معرفت تبدیلی عمل کا پیش خیمہ ہے. اگر تبدیلی نہ آئی تو سمجھ لیجیے معرفت میں کہیں نہ کہیں کمی باقی رہ گئی ہے. تو ہمارے پاس تو افسوس یہ ہے کہ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا. افسوس اسی بات کا ہے کہ دعا مانگنے کا بھی طریقہ کیا مانگتے ہیں. پروردگار مال دے دے, دولت دے دے, صحت دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے. اللہ اکبر. انسان کیا یہی حق کی بندگی ہے؟ ہم جب سے ہم نے ہوش سنبھالا تب سے مانگ ہی رہے ہیں.
میری مرضی یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں. کیا بندگی اور اس کا تقاضا نہیں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ایک لمحے کے لیے، کبھی اپنے آپ سے اور اپنے رب سے گفتگو کی، پروردگار اب تک تو میں یہی کہتے آیا کہ مجھے 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 مجھے، لیکن پروردگار یہ تو بتا کہ تجھے مجھ سے کیا چاہیے ہے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ یہ کبھی ہم نے سوچا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت ابھی کمال پر نہیں پہنچی ہے. کہاں معرفت جب آئے گی عمل میں تبدیلی. دعا ہم مانگتے ہیں، یہ مانگتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اگر معرفت ہوتی نا تو انداز بدل جاتا. مانگتے یہی انداز، اما وہ اتنا بڑا رحمان ہے کہ اگر دعا کا سلیقہ ہو اور دعا کرنے والا فرعون ہو تو اسے بھی اپنی بارگاہ سے دست سے خالی نہیں لوٹاتا. سلیقہ اگر ہو اور معرفت ہو اور دعا کرنے والا فرعون ہو تب بھی اسے کہتے ہیں. فرعون کے پاس آئے، حضور آپ ہی کا تو دعویٰ ہے، تمام خلقت آپ ہی کی ہے، آپ ہی خالق، نہر کا پانی سوکھ گیا، نیل سوکھ گئی ہے، پانی جاری کیجیے. کہا چلو ہم آتے ہیں. کہا روایت میں قبلہ تشریف فرمایا، اپنے آپ کو الٹا لٹکایا اور الٹا لٹکانے کے بعد کہا ایک جملہ. معرفت دیکھیے، خدا کے مقابل میں خدا تھا لوگوں کے لیے لیکن خدا کے لیے نہیں. کہا خدایا تو ہے، میں ہوں. تو جانتا ہے کہ تو کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. معرفت دیکھیے. کہا پروردگار میری عزت کے خاطر ایک بار نہر میں پانی جاری کر دے.